बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सभी काज़मी। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। पहले आपके सामने अहम खबरें रख दूं जो भी कुछ डेवलपमेंट्स हुई हैं, और फिर आपके सामने कल का पूरा दिन और आज जो मामला हुआ वो भी। इमरान खान के बेटे पहली दफ़ा सामने आए और इन्होंने अपने हाथ में हक़ का परचम बुलंद किया। इमरान खान का बड़ा अहम पैगाम, और ID कार्ड नंबर 8300 का हल तहरीक इंसाफ ने निकाल लिया। इमरान खान का जवाब भी एक बड़ा अहम आया। जेल में बैठा हुआ खान इस वक्त आलमी मीडिया पर क्यों छाया हुआ है? सियासी दंगल में नून लीग की पहली विकेट भी गिर गई, और ये मैदान में गिरी, किसी ने ज़बरदस्ती पकड़ कर नहीं गिराई। धांधली की पहली शिकायत ऑफिशियल तौर पर दर्ज होगी। NH56 पोलिंग सेंटर CCTV कैमरे उतारे जा रहे हैं, और इलेक्शन कमीशन का बड़ा हंगामी इजलास भी हो रहा है। JUI के जो रहनुमा हाफिज़ अब्दुल्ला, उन पर हमला हुआ, महफूज रहे। और इलेक्शन से पहले एक दिन जो जुल्म की इस वक्त इंतहा चली हुई है, उम्मीदवार गायब, दस्तबरदार और शहीद भी किए जा रहे हैं। लोग पूछते हैं जालिमों का अंजाम क्या? आज मैं आपको सबूत के साथ एक दिखाता भी हूँ, और कल आपने करना क्या उसकी तफसील भी बताता हूँ। इसके साथ सफारत खाने क्या अपने बालकों को भेज रहे हैं पैगाम तहरीक इंसाफ का? इंटरनेट बंद होगा या नहीं? आलमी मीडिया, अमेरिका समेत तमाम मामलात इस वक्त इंटरनेशनल दुनिया में इन इलेक्शन से मुतल्लिक क्या हैं? तहरीक इंसाफ को मकबूल तरीन वाज़ेह बरतरी के साथ फातेह क्यों करार दिया जा रहा है? नून लीग का मीडिया सेल मुख्तलिफ तरह की वीडियोज़ बना के जो सहाफ़ी उनके ट्वीट्स कर रहे हैं, प्रोपेगेंडा चला रहे हैं, वो भी आपके सामने रखना ज़रूरी है। और एक और गलतफहमी भी दूर करनी है आपकी। इस वक्त देखें, सबसे पहले पूरे पाकिस्तान में हम सब लोगों ने 2 साल ड्यूटी दी तकरीबन। कोई एहसान तो नहीं, मुश्किलात, परेशानियाँ, तकलीफ, मुसीबतें जो आपकी मुसीबतों के सामने रखें तो कुछ भी नहीं। ये चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, पसंद करें, ये कभी कहा नहीं। कुर्बानियों के आपके मकरूज़ है, लेकिन आज पूरे पाकिस्तान समेत जहाँ जहाँ मेरी आवाज़ पहुँचती है, सारी कौम कल 8 फरवरी को वोट ज़रूर डाले। जुल्म का बदला वोट से, और देते वक्त शहीद अरशद शरीफ को याद रखें। ये वोट आपका उसके लिए भी कर्ज है, आपकी आने वाली नस्लों के मुस्तकबिल का फैसला भी करेगा। वोट डालना, उसका पहरा देना, पोलिंग एजेंट्स, ये आपके लिए जिहाद का दिन है। बहादुरी से, अकल से, ध्यान से और अल्लाह की मदद से जीतना है। खान के दोनों बेटे तहरीक इंसाफ का झंडा हाथ में लेके जो तस्वीर लेके आए, लेकिन इनका वालिद जेल में है। उन्होंने कभी अपने वालिद के मुजालिम पर बात नहीं की, क्योंकि उन्हें पता है कि बाप हमारा मजबूत है, वो बर्दाश्त कर लेगा, कौम कमज़ोर है, ये बदमाशी सह रही है। बाप तो अपने मुजालिम सह रहा है, लेकिन कौम का क्या बनेगा? खुद इमरान खान भी कहते रहे मैं तो बर्दाश्त कर लूँगा, तुम लोगों को क्या होगा? अब आपके पास कल मौका अल्लाह ने दिया। देखें, जितने जजेस रिटायर हुए, जितने जर्नल, जितने सहाफ़ी बड़े बड़े पाकिस्तान से गायब, लंदन में इशरताबाद सिंध का गवर्नर रहा, सारी ज़िंदगी ओहदा रखने के बाद अब वो पाकिस्तान में नज़र नहीं आता। जरदारी ईंट से ईंट बजाने के दावे करता रहा, 3 से 8 साल गायब। मुहतरमा बेनज़ीर भुट्टो गायब, इलाज मुआलजे इसके दुबई में। नवाज शरीफ इक़्तिदार छोड़ता है सीधा जद्दा या लंदन, और बिना जब तक डील या गारंटी ना हो वापस ही नहीं आता। ओहदे से उतरते साथ फजल रहमान आप देख लें, कभी तुर्की, कभी थाईलैंड, बाजवा दुबई में, और खान 3 साल, 3.5 साल वज़ीर-ए-आज़म बेटों को नहीं मिला, ज़ख्मी हुआ, बीमार हुआ, पाकिस्तान में इलाज करवाता रहा। बीवी, मुलाजमीन, वर्कर गिरफ्तार, पार्टी टूट गई, चेयरमैनशिप से हटाया, इंतखाबी निशान छीना। उसने एक लम्हा ये बात नहीं की पाकिस्तान छोड़ूंगा या पाकिस्तान से बाहर जाऊँगा। अब उसके बेटे भी नज़रिए पर तहरीक इंसाफ की हमायत कर रहे हैं, वोट डालो। नवाज शरीफ जेल में था, हर आधे घंटे बाद मीडिया में ब्रेकिंग न्यूज़, कभी मरियम नवाज, कभी उसके बेटे, कभी काबीना के उसके लोग, कभी उसके वजीर, कभी मशीर, सुबह से शाम तक प्लेटलेट्स करते रही, सुबह गिनाती रही सारा दिन। मरियम नवाज ने एक दिन कहा था कि नवाज शरीफ को 7 हार्ट अटैक भी हो चुके, जो एक अलग आलमी रिकॉर्ड था। आप देखें ज़रा उसको कैसे घोड़े की तरह दौड़ रहा है। घोड़े की तरह तो नहीं है, बहरहाल उन्होंने कभी नहीं कहा कि हमें इलेक्शन जीतने दें। वो पाकिस्तान के रवायती सियासी खानदान और इनकी जो मौलवी हैं, जो रईस के डाइनिंग टेबल पर बैठ के ललचाई हुई नज़रों से मालिकों की तरफ देखते हैं, एक आधी खाई हुई बोटी उनकी तरफ उछाल दे तो खुशी से पागल हो जाते हैं। ये इनके लिए इतनी खुशियाँ हैं। कुछ लोग नौकरी, चंद साल की मुद्दत मुलाजमत तोसी, उसके चक्कर में इतना गिर गए कि औरत की माहवारी जैसे हसास पर्दे में रहने वाला मामला भी अदालतों और TV शोज़ में ले आए। खान ने तमाम नीच हमले बर्दाश्त किए, मीडिया के तवाइफों वाले अंदाज कर, उनके मुजरे जिस तरह अदालतों ने नंगे नाच नाचे, सियासतदानों ने जिस तरह अपने कपड़े तक उतार दिए, और इस कदर गिरे हुए लोग जो मतलब बेटी अपने बाप के सामने गंदी और शर्मनाक वीडियोस को पूरे सिस्टम को यरगमाल बनाने के लिए, और बाप खुश होकर कहता है, और अवाम ये समझती है ये बिरयानी कीमा नान खा के अवाम हमारी वफादार रहेगी। इनके लड़ने वाले लोग बेचारे कभी किसी धमाके में किसी जगह शहीद हों, थोड़े से पैसे इनको मिल जाते हैं। पाकिस्तान की आवाम को अल्लाह ने अब ये मौका दिया, ये सब कुछ बदलने का। ये गिले शिकवे, दुख, तकालीफ इनकी बातें करते हैं, इसका हल अल्लाह ने आवाम के अपने हाथ में वोट की पर्ची की सूरत में रख दिया। अल्लाह ने ताकत भी दे दिया, वसीला भी दे दिया, और मसले का हल भी बता दिया। और देखें, हम सबका तो ईमान है, मुसलमान है कि जो रात कब्र में वो बाहर नहीं। यजीद ने इमाम हुसैन से क्या मुतालबा किया था? बैत करें, यानी वोट दें। इमाम हुसैन ने पूरा कुंबा अपना शहीद करवा, लेकिन गलत बंदे को नहीं चुना।
جب آپ الیکشن میں جائیں تو اپنے ذہن میں یہ بات رکھ کر جائیں کہ اگر آپ نے ایک غلط بندے کو چنا تو آپ فلسفہ حسین اس سے بھی بغاوت کریں گے۔ عمران خان نے پچھلے 2 سال میں آپ سے 2 چیزیں مانگی، ایک ان سے اور ایک آپ سے، ایک الیکشن ان سے اور آپ سے ووٹ۔ اب یہ آپ لوگوں کا کام ہے کہ آزاد امیدوار جیت کر جائیں۔ تحریک صاحب کی آپ کو اس چیز کی فکر نہیں ہونی چاہیے کہ کہاں جائیں گے، وہ میں اس کا حل اگلے انٹرویو میں آپ کو بتا دوں گا انشاءاللہ۔ خوشی کی خبریں دیکھیں، جو 16 سال پڑھتے ہیں وہ یہ سوچ کے نہ پڑھے کہ نوکری ملے گی نہ ملے گی، شادی اس لیے نہ کریں کہ پتہ نہیں بچے ہوں گے ہی نہیں، مثبت سوچ رکھیں، اللہ پر آسرا رکھیں، راستہ تو اللہ نے بنانا ہے۔ فرعون کو موسیٰ علیہ السلام دریائے نیل تک لے کر گئے، اس کے بعد اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا لاٹھی ماریں، پانی پر ماری تو دریائے نیل کو 2 ٹکڑوں میں کیا۔ تو توکل کا بھی آپ نے سنا ہوگا شکاریوں سے اکثر کہ توکل کا مطلب یہ خنجر کو تیز رکھ، پھر خنجر کی تیزی کو خدا پہ چھوڑ دے۔ یہ اللہ نے آپ کو راستہ بتایا ہوا ہے، تو آپ نے اپنا راستہ خود بنانا ہے۔ اور جو لوگ نہیں کریں گے، دیکھیں ان کے لیے عرب میں ایک بڑی مشہور عادت ہے، وہ مختلف قبیلوں میں ابھی بھی یہ رواج ہے، جب ان کے پاس بہت زیادہ گھوڑے اکٹھے ہو جائیں تو نسل کی پہچان مشکل ہوتی ہے۔ وہ تمام گھوڑوں کو ایک جگہ اکٹھا کر کے پہلے انہیں بھوکا چھوڑ دیتے، کھانا نہیں دیتے، پھر نہ ٹھیک ٹھاک پھینٹا لگاتے ہیں، اس کے بعد ان گھوڑوں کے لیے بڑا شاندار اچھا کھانا لایا جاتا ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے، گھوڑے 2 گروپوں میں تقسیم ہوتے ہیں۔ جو نسلی گھوڑے ہیں وہ تو کھڑے رہتے ہیں، جو بے نسلی گھوڑے ہیں جن کا کوئی باپ کا پتہ نہیں، وہ فوراً کھانے کی طرف دوڑتے ہیں، انہیں سے مسئلہ نہیں کون کھلا رہا ہے کیا کھلا رہا ہے، بس کھانے کے لیے پاگل ہے۔ دوسری طرف خاندانی نسلی گھوڑے وہ ان ہاتھوں سے کھانا نہیں کھاتے جن ہاتھوں انہوں نے مارا ہو۔ تو آپ کو یہ سوچنا ہوگا، یہ قیمہ، نان، بریانی، یہ جھوٹے گروی رکھے ہوئے موٹر وے، آپ کے پیسوں کے بنے ہوئے لیپ ٹاپ، یہ ساری وارداتیں آپ نے یاد رکھنی ہیں۔ اسی طرح دیکھیں جنوبی افریقہ میں بھی سیاہ فام لوگوں کو 20 سال تک انہوں نے غلام رکھا، فوج میں 70% سیاہ فام ہوتے تھے، 200 سال 80,000 فوج کے ساتھ جب مصر پہ چڑھائی کی تو ان کے پاس گورے رنگ کے صرف 1000 فوجی تھے، باقی سارے یا مصر کے تھے یا عرب کے تھے۔ فرانس کا شام پہ حملہ ہو، ادھر بھی یہی حال تھا، چند ہزار فرینچ سولجر تھے، باقی سارے شام کے۔ ایسٹ انڈیا کمپنی نے کیا کیا ہمارے ساتھ، 300 فوجی لے کے پورے ہندوستان پہ 200 سال قبضہ کرتے رہے، سب کی سب کرائے کی فوجیں۔ امریکہ افغانستان میں بھی دیکھ لیں کتنی فوج لے کر آئے اپنی، 10,000، اور افغانستان میں انہوں نے کتنی بنائی، 4 لاکھ، اور 27 سال میں ان کے 2,500، جبکہ افغانستان کے اپنی ہی فوج کے 2 لاکھ فوجی پھڑ گئے۔ مطلب امریکہ نے رجیم چینج آپریشن بھی جب کیا تو بائیڈن خود نہیں آیا، ڈونلڈ لو کو اس نے بھیجا، اس نے اپنے اسٹیٹ کونسل جنرل جو لاہور میں ولیم کے میکنول اسے بھیجا تھا۔ اس امریکہ کے غلام جو رجیم چینج آپریشن تھا اس میں آپ دیکھ لیں، امریکی کونسل کی مولویوں سے میٹنگ ہوئی، پھر وہ ہنا پرویز بٹ سے ملا، پھر شہباز شریف سے، پھر حمزہ شہباز سے، پھر یوسف رضا گیلانی سے، پھر جس طرح ٹیپو سلطان اور سراج الدولہ کے لیے میر جعفر میر صادق کرتے رہے، ان کے لیے باجوہ کرتا رہا۔ باقی ساروں کی وارداتیں بھی ابھی آپ نے الیکشن سے پہلے دیکھ لی، ملاقاتوں پہ ملاقاتیں۔ بہرحال آگے چلنے سے پہلے خوشی کی خبر بھی آپ کو سناؤں، یہ جو فسطائیت کی پھر بات میں آگے کروں گا، یہ پہلی وکٹ ضیاء اللہ شاہ کی جو گری ہے راولپنڈی میں، وہ بیٹھ گیا ہے، دستبردار ہوا ہے، یہ کوئی زبردستی نہیں ہوا۔ ان کا جس طرح چند مہینوں کا پروپیگنڈا خان کی ایک تصویر کی مار نکلا، اب اس طرح کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جھنڈے، پرچیاں اور یہ نعرے ان کے نون لیگ کے لگائیں، ووٹ پی ٹی آئی کو دے۔ یہاں تھوڑی سی کنفیوژن کلیئر کروں، دیکھیں جب آپ کو یہ لگے کہ امن کو تباہ کر رہے ہیں تو ادھر آپ نے کرنا ہے، ہر جگہ نہیں کرنا۔ یہ صرف فساد سے بچنے کے لیے کا پوسٹر جھنڈا اٹھانا ہے، کیونکہ یاد رکھیں پولنگ سٹیشن کے باہر جب بڑی تعداد میں ایک پارٹی نظر آئے تو پھر ووٹر تھوڑا مایوس ہوتا ہے، اسے لگتا ہے اس حلقے میں ان کی تعداد زیادہ ہے، اس لیے آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے۔ یہ صرف احتیاطی طور پر آپ کو کہا گیا تھا کہ جی لگا لے پوسٹر، یہ جھنڈا ان کو اٹھا لے، یہ آپ کی حکمت عملی نہیں، بیک اپ پلان ہے، جان بوجھ کے کوئی فضول پوسٹر اٹھانے کی ضرورت نہیں۔ اس کے علاوہ جو 8300 نمبر پر شناختی کارڈ بھیجنے کا مسئلہ، وہ بھی تحریک انصاف نے حل کر دی، وہ بھی خان کے فیس بک پیج پر آپ شناختی کارڈ بھیجیں، آپ کو حلقہ، پولنگ سٹیشن، امیدوار کا نشان آ جائے گا۔ تحریک انصاف کی ٹیم اور سوشل میڈیا، ان کے رضاکار جو ان کو ہزاروں سلام، جن کی محنت سے یہ ہارا وہ میچ بنتا ہی نہیں تھا، بلکہ یہ آخری گیند تک لے آئے۔ اب گیند آپ کے کورٹ میں انہوں نے ڈال دی، اور وہ تمام لوگ جو سمجھتے ہیں نا ایک ووٹ سے کیا فرق پڑتا ہے، یہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، یہ ابابیلوں کا ووٹ ہے، یہ چیونٹیاں ہیں جو ہاتھیوں کے ناک میں گھسیں گی، تو آپ کی ایک ایک ووٹ بہت اہم ہے۔ اور یہاں پر دیکھیں سب سے اہم معاملہ جو پولنگ سٹیشنز کا ہے، آپ نے باقی جماعتوں کے جو پولنگ سٹیشنز کے لوگ موجود ہوں گے، جیسے جماعت اسلامی ہے، پیپلز پارٹی کے بھی لوگ ہیں، دیگر جماعتیں، ان کے ساتھ تعاون کرنا ہے، ان کے ساتھ مل کر دھاندلی کی کوشش کو ناکام کرنی ہے۔ پولنگ کا بکسہ جب آپ کو دکھائیں گے نا پولنگ ایجنٹ کو، اس نے دیکھنا ہے لازمی کہ خالی ہے یا نہیں، بھرا ہوا تو نہیں اندر۔ پھر جب وہ بھرے اس کے اوپر سیل لگے تو آپ نے اپنے سامنے لگوانی ہے، آپ نے اس پر نظر شاہین کی طرح رکھنی ہے، اقبال کے، اس بکسے سے آپ کی نظر نہ ہٹے، اس بکسے کے اندر آپ کا مستقبل، جہاں آپ نے دستخط کرنے ہیں وہاں ان چاروں کاپیوں کو آپ نے دیکھنا ہے، بیلٹ کی پیپر کے پیچھے مہر لگی ہے، یعنی وہ آپ نے چیک کرنا ہے، گنتی چیک کرنی ہے، اور جب تک ووٹ گنے نہ جائیں
اس وقت تک فارم پر آپ نے دستخط نہیں کرنے. آپ نے دیکھنا ہے اور یہ یاد رکھنا ہے, یہاں پر اکثر کچی پینسل استعمال کرتے ہیں, آپ نے بال پوائنٹ یا پکا پین اس سے دستخط کروانے ہیں. اور یہ جو پریزائڈنگ افسر ہیں, یہ جب بکسے لے کر وہ ڈی آر او کے ڈسٹرکٹ ریٹرننگ افسر کے دفتر جائیں تو اپنے پیچھا کرنا ہے. جیسے آپ اپنا مال بچاتے ہیں, کوئی موبائل چھین لے تو اس کے پیچھے بھاگتے ہیں. یہ ظلم اور فسطائی جو آج آپ کو نظر آ رہی ہے کل نہیں ہوگی انشاءاللہ. کل کا دن آپ کا دن ہے, کل آپ کو کوئی بھی نہیں روک سکے گا. یہ آپ عوام کا دیکھ لیں, دباؤ پریشر دیکھ لیں. لاہور میں اون چودھری این 128 میں الیکشن لڑ رہا ہے, تو اس حلقے میں جہاں اس نے نواز شریف کے پوسٹر لگائے تھے, جب سے چونکہ آل شریف سے ان کا تعلق اس قدر بدنام ہوا کہ وہ نواز شریف کی تصویریں ہی انہوں نے کاٹ دی. اب وہ چھوٹے چھوٹے پینافلیکس لگائے ہوئے انہوں نے. تو یہ بھی 8 فروری شروع ہی نہیں ہوا اور یہ خوف ان کے اندر ہے. تو یہ بات اپنے ذہن میں رکھیں. ابھی راولپنڈی میں وہ ڈپٹی کمشنر کا بھائی الیکشن لڑ رہا ہے, والد سوری لڑ رہا ہے, نون لیگ کا امیدوار ہے وقار چیمہ پی پی 35 سے. وہاں تحریک انصاف کے امیدوار چودھری محمد یوسف بزرگ بندہ, اسے اغوا کر کے زبردستی بیان بھی لیا, پھر دستخط بھی کروائے اور ویڈیو بھی لیک کر دی. اسی طرح وہ گجرات میں آپ کو پتہ ہے وہ محسن نقوی, جسے ابھی 3 سال کا کرکٹ بورڈ کا چیئرمین انہوں نے بنایا, اور آدھے رشتہ دار پولیس میں, آدھے سیاسی, الیکشن بھی لڑ رہا ہے. وہاں بھی دیکھیں 2 نمبریاں پی پی 31 میں گجرات میں مدثر رضا الیکشن کمیشن کو پہلی دھاندلی 2024 کی شکایت بھی درج ہوگی, اور یہ اس کا ایک رشتہ دار ہے شاف حسین, اسے جتانے کے لیے حکومتی مشینری استعمال کر رہے ہیں. ہزاروں کی تعداد میں کہتے ہیں جیلی پوسٹل بیلٹ پیپر تیار کیے ہیں, موریں لگائی ہوئی ہیں, بیلٹ بکسے اندر جا کے بدلیں گے. اسی طرح ان کی ناجائز حکومت نے ابھی دیکھیں وہ شیخ مسعود ضلع گجرات میں تحریک انصاف کے حمایت آتا, اسے دستبردار کروانے کا مطالبہ کرتے رہے. پھر جی نامعلوم افراد نے اسے اغوا کیا, اب اس کی لاش لوائقین کے حوالے کی اور ایک سب انسپیکٹر پر FIR کر کے مٹی ڈال دی. اغوا کیے ہوئے امیدواروں میں 48 تو انہوں نے دستبردار کرے, 4 شہادتیں ہو چکی ہیں اب تک تحریک انصاف کی. راجہ بشارت جو وفاقی وزیر تھا سابق, اس کے بھائی راجہ ناصر کو اغوا کیا پی پی 11 میں. اس پہ ان کے صحافی وہ غریدہ فاروقی ٹویٹ کر رہی ہے کہ جی 9 مئی کا ایک اور وعدہ معاف گواہ بن گیا, 9 مہینے بعد ایک اور نیا مل گیا. راجہ بشارت نے جواب دیا جھوٹ ہے سارا, میرے بھائی کو تو اغوا کیا 2 دن. اور اس کے بعد ابھی جسٹس ارباب طاہر کی عدالت میں SP کو انہوں نے بلا لی, اور SP کو کہا کہ بندہ کدھر ہے. وہ SP صاحب آگے سے کہنے لگے جی میں تو حلف دے رہا ہوں, مجھے تو پتہ ہی نہیں. SP صاحب کو پتہ ہی نہیں تھا اغوا کس نے کیا. مقدمہ درج کرنے کی کہہ رہے تھے کہ ہم کر دیتے ہیں, لیکن وہ جسٹس صاحب نے کہا مقدمہ تو چھوڑیں, ابھی الیکشن چل رہا ہے, بندہ لائیں. 5 بجے کا وقت دیا ہوا تھا, دیکھتے ہیں اب یہ بندہ لاتے ہیں کہ نہیں. اب دیکھیں اس میں بہت سے جو لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ اتنا ظلم, اتنی فسطائیت, اتنا, تو اللہ نے کچھ کہتا کیوں نہیں. یقین کر اللہ پوچھتا ہے, آپ تک صرف خبر نہیں پہنچتی. مثال کے طور پر آپ کو ایک کردار یاد ہوگا, گلو بٹ. یہ منہاج القرآن کا 2014 میں جو 18 معصومین اس میں آپ کو پتہ ہے انہوں نے شہید کیے تھے, رانا ثناء اللہ کی حکومت نون لیگ کی, تو گلو بٹ نکلا تھا باہر, آپ کو یاد ہوگا وہ سارا. آج گلو بٹ اس کے بعد اس نے گاڑیاں توڑنا اور وہ ظلم کرنا اتنا مشہور ہوا, بڑی بڑی مونچھوں کو تاؤ دیتا ہوا, کہ اس شخص کا نام پولیس کی بربریت میں استعارے کے طور پر استعمال ہوتا ہے. اب وہ سوشل میڈیا کے چینل تیز رفتار ہے شاید نام اس کا, وہ اس کے گھر بھی پہنچ گیا. اس کے حالات انہوں نے دیکھے, یہ شخص کن حالات میں ہے, آپ اللہ معاف کر اس کے حال دیکھیں تو شرم, مطلب ڈر لگتا ہے عبرتناک سے. غریب جوڑ جوڑ کے پیسہ گاڑی لیتا ہے. اس شخص نے یاد رکھے گاڑیوں پہ ظلم کیا, مالی نقصان. اب ذرا سوچیں جو جان لوگوں کی, ان کی عزت اور آبرو پر حملے کر رہے ہیں, ان لوگوں کا کیا انجام ہوگا. وہی انجام جس طرح یحییٰ خان کا ہوا, ایوب خان کا ہوا, ضیاء الحق کا ہوا, سکندر مرزا کا ہوا, 1971 کے مظالم میں تو ایسی ایسی داستانیں ان کے ظالموں کی جو بعد میں تھی وہ آپ سوچ نہیں سکتے. مقصد بتانے کا یہ کہ اللہ سے ڈرے, یہ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے, پتہ ہی نہیں کہاں سے چلتی ہے. مخلوق پر ظلم اللہ نہیں برداشت کرتا, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. ابھی بھی وقت ہے ان کے پاس. نیشنل میڈیا میدان میں آ گیا. جرمن ٹی وی نے تو کہہ دیا کہ طاقتور لوگ براہ راست نواز شریف کے لیے دن رات کام کر رہے ہیں باقاعدہ طور پر. پاکستانی الیکشن عالمی میڈیا میں جگ ہنسائی کا ایک باعث بھی بنا ہوا ہے. سب اسے الیکشن نہیں سلیکشن کہہ رہے ہیں, اور یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا دھاندلی زدہ الیکشن. ایمنسٹی انٹرنیشنل تو کہہ رہی ہے کہ انٹرنیٹ کی فراہمی جو اسے یقینی بنانا ہے. اقوام متحدہ کا ہائی کمیشن جو انسانی حقوق کی بات کرتی ہے, جو اس پر انہوں نے تحریک انصاف اور اس کی امیدواروں کے خلاف جو پرتشدد کارروائیاں اس کی بھی مذمت کی. اور تو اور ان کے مالک بھی آ گئے, امریکہ بھی, انہوں نے بھی کہا کہ پاکستان میں جو تشدد ہو رہا ہے, آزادی اظہار رائے, میڈیا پر پابندی, انٹرنیٹ کی بندش, اس پر ہمیں تحفظات ہیں. یہ امریکہ کا ان کو پیغام ہے, لیکن قوم نے کل دینا ہے پیغام. پاکستان کی قوم سے ہاتھ جوڑ کر اگر کہتے ہیں تو ایک ایک بندے کی جہاں جہاں ویڈیو پہنچتی ہے, میں منت ترلا کرنے کو تیار ہوں, اپنے مستقبل کے لیے نکلیں. ہر وہ شخص جو ان کی وجہ سے ووٹ نہیں ڈال سکتا ہم جیسا, میں اسی لیے منت کرتا ہوں میرے نام پہ 10-10 ووٹیں ڈال دیں. 1 لاکھ لوگ دیکھتے ہیں, 10-10 ووٹیں ڈال دیں, ڈلوا دیں. مطلب جو نہیں بھی آپ کے جاننے والے گلی محلے کے لوگ, ہر ووٹ ڈالنے کے بعد مجھے ایک میسج کر دیں.
میں آپ کے لیے دعا بھی کروں گا، اور جو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ تھوڑی بہت اس پوری تحریک میں ہمارا کردار ہے تو اس کا بس یہ اجر چاہیے، ووٹ ڈال دیں اور لازمی ڈال دیں، خود بھی ڈالیں، دوسروں کو بھی ڈلوائیں۔ یہ پیغام مت بھولیں، کل کا دن بڑا اہم دن ہے، آج آپ کی چاند رات ہے، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آپ کی عید ہوگی۔ اگلا انٹرویو مولانا صاحب سے ہے، اور الیکشن کے بعد جو معاملات ہیں اس پہ آپ گھبرائیں نا۔ علامہ راجہ ناصر عباس نے بڑا زبردست پورا لائے عمل دے دیا ہے، وہ آپ نے ضرور دیکھنا ہے۔ اس کے بعد انشاءاللہ آپ کو 8 فروری آپ کی بہترین گزرے گی، 9 کے بعد انشاءاللہ عید ہوگی۔ اللہ نے چاہا تو پاکستان پر اللہ اپنا کھل کے کرم کرے گا۔ اپنا خیال رکھیں، مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔